अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा एक बहुत ही दिलचस्प सियासतदान के सामने रखने जा रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत उनको वोट दे या ना दे, ये तो एक अलग बहस है, लेकिन इस हवाले से उनको ज़रूर अप्रिशिएट करती है, उनको पसंद करती है कि वो अवाम की आवाज़ बने हुए हैं, वो अवाम के कंसर्न्स को बड़े ज़बरदस्त तरीके से उजागर भी कर रहे हैं। और जो पेट्रोल के हवाले से सवाल पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत के जहन में गर्दिश करता रहता है कि आखिर हम क्यों आलमी ताकतों की ही पेट्रोल की कीमत के उतार चढ़ाव के मरहूने मिन्नत रहती है, हमारे मुल्क की जो मार्केट है पेट्रोल की उसकी कीमत। तो इसके हवाले से एक बहुत ही दिलचस्प सलूशन इन्होंने कुछ दिन पहले सजेस्ट किया, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी। सिराज साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। सिराजुल हक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका शुमार और आपकी जमात का शुमार उन लोगों में और उन जमातों में होता है कि जो बहुत एग्रेसिवली इस आइडिया को परसू करते आए हैं कि आईनी मुद्दत के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए। अब ये बताइए कि आईनी मुद्दत के अंदर तो ना सूबाई सतह पर हमने देखा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोई आईनी मुद्दत को नहीं फॉलो किया गया, और ना ही अभी वफाकी सतह पर आईनी मुद्दत के अंदर अंदर इलेक्शन होता नज़र आ रहा है। बल्कि इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत कॉन्फिडेंटली जनवरी के आखिरी हफ्ते की जो आवाज़ लगाई है वो भी आईनी मुद्दत को तो तजावुज़ कर रहा है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में आपको इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं, और अगर होते हैं तो क्या ये आईनी होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर बात है वो मुद्दत तो गुजर गई, और इन इदारों के ज़िम्मेदारान ने आईन के मुताबिक जो हल्फ उठाया था कि हम इस आईन के मुताबिक चलेंगे, तो 90 दिन में इलेक्शन का इनेकाद न कराकर इन्होंने अपने हल्फ के साथ भी वफा नहीं की, अवाम के साथ भी नहीं की। और ये बिल्कुल खुली बात है, तमाम वकला का इस पर इत्तेफाक है। आईन हम पढ़ते हैं, आईन को हम जानते हैं, समझते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन का इनेकाद ज़रूरी था। लेकिन अब अगर इलेक्शन कमीशन ने देर या दुरुस्त अहद की बुनियाद पर एक तारीख़ दिया है, एक महीने के बारे में बताया है, तो हम इसको भी वेलकम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला इलेक्शन जुर्ल इलेक्शन ना हो, ताकि उसके इनेकाद के बाद फिर झगड़े और फसाद शुरू ना हो। जो जीत जाए लोग उसको मुबारकबाद दे, जो हार जाए वो अपनी हार और शिकस्त को तस्लीम करें। ये सब कुछ उस वक़्त मुमकिन है जब इलेक्शन कमीशन के बारे में लोगों को यकीन हो जाए कि ये इलेक्शन हकीकी इलेक्शन है, जिसको अवाम ने वोट दिया था, कामयाबी का नोटिफिकेशन उसी का आया है। सही। अच्छा सिराजुल हक साहब, अब इंतखाबात भले जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी हों, और उनकी जो भी अब ऑब्वियसली कबूल करना ही पड़ेगा बादिल न खास्ता, बेशक वो आईनी मुद्दत से तजावुज़ भी कर रहे हों, उसमें जमात इस्लामी की क्या स्ट्रेटजी है? क्या आपको लगता है कि आप लोग वोट बैंक गेन किया है आपने ऑफ लेटली? जो आपका बयानिया है वो तो बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम के बयानिए के साथ इन सिंक है। तो पहले पीटीआई को ये एजाज़ हासिल था, अब जमात इस्लामी भी उस कम अज़ कम बयानिए की हद तक उस रेस में शामिल हो चुकी है। तो आप इस पॉपुलैरिटी को वोट्स की सूरत में ट्रांसलेट होता हुआ देख रहे हैं? देखिए बहन, इस वक्त जमात इस्लामी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आज अगर कौम रो रही है, महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी, मेरिट की वायलेशन, नौजवानों की बेरोज़गारी, तो इनका ज़िम्मेदार कौन है? कोई जिन्नात तो नहीं है, यही सियासतदान है ना, यही सियासी जमातें हैं जिन्होंने गुज़श्ता 5 सालों में हुकूमत की है, नारे लगाए, मंशूर पेश किए, वादे किए, लेकिन जब मौका मिला वो डिलीवर नहीं कर सके। इस कौम को और क्या चाहिए कि करप्शन का खात्मा हो? ये काम कम अज़ कम ये 3 जमातें नहीं कर सकती, ये जमात इस्लामी कर सकती है। पाकिस्तान इस्लामी बन जाए, जो पाकिस्तान का नज़रिया है उसके मुताबिक चले, ये काम जमात इस्लामी कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान चलाने के लिए एक मुनज़्ज़म जमात, मुनज़्ज़म टीम, एक मुनज़्ज़म मंशूर के साथ
سامنے آ جائے، یہ کام جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ باقی اب دیکھیں ہماری پوری ہسٹری کو دیکھیں، میں نے یا میری جماعت کی کسی لیڈر کا نام کرپشن میں نہیں ہے، نیب زدہ نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے جہاں بھی عوام نے ہم پر اعتماد کیا ہے، تو میں جہاں بھی جاتا ہوں اب لوگ ویلکم کرتے ہیں اور یہی کہتا ہے کہ اب باری جماعت اسلامی کو ملنی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے عوام کے ساتھ۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی، ایک تو آپ نے بتا دیا کہ جی آپ لوگ ہمیشہ ڈیلیور کرتے ہیں یعنی عوام کی خدمت، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا بیانیہ ہے جو جماعت اسلامی اس الیکشن میں عوام کے پاس لے کر جائے گی؟ دیکھیے ہمارے بالکل ایک کلیئر بیانیہ ہے کہ ایک اسلامی جمہوری فلاحی پاکستان، اور اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، فرد یا 2 خاندانوں یا 3 خاندانوں کی حکمرانی نہ ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ بڑوں سے لیا جائے، غریبوں پر خرچ کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شہروں کے ساتھ دیہاتوں کو آباد کیا جائے تاکہ دیہات کا فلو، لوگوں کا آنا شہروں کی طرف نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ وسائل کا منصفانہ تقسیم ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کے کتے بھی مزے اور بلیاں بھی مزے میں ہو اور دوسرے طرف غریب کا بچہ نان شبینہ کا محتاج ہو۔ تو لوگوں کے لیے عدل اور انصاف کا جو ترازو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ اور پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق آپ کوئی پلان کر رہے ہیں یا الگ الگ الیکشن لڑنے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے ابھی تو حکومت کی ہے نا جی، 10 سال خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، 4.25 سال انہوں نے یہ حکومت کی، اس کے بعد پی ڈی ایم نے حکومت کی، پیپلز پارٹی نے حکومت کی۔ ان تینوں پارٹیوں کا ایجنڈا کیا تھا، سب نے کرپشن میں اضافہ کیا، سب نے بدامنی میں اضافہ کیا، سب نے مہنگائی میں اضافہ کیا۔ ایک ہی ان کا درد ہے، ان تمام سیاسی جماعتوں کا وہ در، وہ کڑکی، وہ دروازہ IMF اور ورلڈ بینک کا ہے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ بالکل ایک منفرد انقلابی پروگرام ہے، ایک انقلابی منشور ہے، اور وہ صرف نعرہ نہیں ہے، پھر ہمارے ساتھ ایک منظم ٹیم بھی موجود ہے جو صلاحیت بھی رکھتی ہے اور صالحیت بھی۔ تو اگر آپ لوگ یہ اب آگے آپ پر اعتماد کر لیا جاتا ہے اور آپ کو ووٹ دے دیا جاتا ہے، اور جو جیسے آپ کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کسی بھی جماعت کے ساتھ الحاق کرنے کا پروگرام نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ ان سب نے ہی کوئی نہ کوئی گڑبڑ میں اپنا حصہ ڈالا ہے، تو اگر آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو پھر آپ ایگزیکٹلی کس ماڈل پہ لے کے چلیں گے؟ کیونکہ جس طرح سودی نظام کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، جو بائی دا وے اگر میری کوئی پرسنل رائے لے تو مجھے تو بہت یہ بات پسند آتی ہے کہ سودی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پہ کراس لگا دیا تو پھر میری آپ کی کسی بھی دوسرے تیسرے شخص کی رائے مانی نہیں رکھتی۔ لیکن بہرحال پاکستان جس سسٹم پہ، جو ہمارا بینکنگ سسٹم سود کے نظام پہ کھڑا ہے، تو سراج صاحب وہ پریکٹیکلی آپ لوگ کیسے پھر اس کو فیزیبل بنائیں گے جو آپ لوگوں کا سجیسٹ کردہ ماڈل ہے؟ دیکھیں بہن، ہم کوئی افسانے بیان نہیں کر رہے ہیں۔ آخر 1000 سال مسلمانوں نے اس دنیا پر حکومت کی نا، 3 بر اعظموں پر مسلمانوں نے حکومت کی، تو کس نظام کے مطابق وہ چلا رہے تھے؟ یہی سود فری، سود کے بغیر نظام چل رہا تھا۔ قرآن کا ایک نام فرقان ہے، انہیں حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا۔ اسے قرآن اور شریعت کے مطابق سارے نظام اور عدل اور انصاف تھا۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان انلس گئے تو انہوں نے حملہ نہیں کیا، وہاں کے لوگوں نے آ کر منت کی کہ ہمارا نظام کرپٹ ہے، ہمارے اوپر ظالم مسلط ہے، ہمیں نجات دلائے جائے۔ تو جماعت اسلامی کو حکومت ملتی ہے، ہم معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ اس معیشت جو موجودہ نظام ہے اس کے مقابلے میں ایک مکمل نظام موجود ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو وہی دن ہوگا سودی نظام کے خاتمے کا۔ اور بہن میں ایک اور بات بتاؤں، میں 2 بار فائنانس منسٹر رہا ہوں جی۔ میں نے خیبر پختونخوا میں سودی نظام ختم کیا تھا۔ ہمارا ایک ہی بینک تھا، خیبر بینک جی، اس کو ہم نے سود فری بینک بنایا تھا۔ میری اس وزارت کے دوران 26,000 لوگوں نے سودی کھاتے چھوڑ کر اسلامک بینکنگ میں اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔
اور خوش رہے، فائدے میں رہے، اور اس کی برکت دیکھے کہ خیبر پختونخوا ایک قرض فری صوبہ بن گیا تھا۔ آج خیبر پختونخوا پر 1000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے۔ قرضہ چڑھ گیا۔ جب ہم نے یہ ایکسرسائز کی تو ان کی برکت اتنی تھی کہ میرا صوبہ قرض فری صوبہ بن گیا تھا۔ اسی طرح ہم پاکستان کو ایک قرض فری ملک بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے سراج الحق صاحب کہ یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے ریز کیا ہے۔ اب آبویسلی بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، بینکنگ، فائنانس، میں نے یہ سارے آبویسلی یہ سارے کورسز پڑھے بھی، ان میں سے کچھ پڑھانے کا بھی اتفاق ہوا۔ یہ ایک بڑی دلچسپ بحث چلتی ہے پاکستان کے ایجوکیٹڈ کوارٹرز میں۔ ظاہر ہے ان پڑھ طبقہ تو بیچارہ وہ تو ابھی بہت ہی پیچھے ہے، جس کی بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہو پا رہی، لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے اس میں بھی دو آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل یہ سودی نظام سے ہٹ کر آپ اسلامک بینکنگ کی طرف آئیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامک بینکنگ میں جیسے پروفٹ کہا جاتا ہے وہ دراصل کنونشنل بینکس جو نان اسلامک بینکس ہیں وہ اسے انٹرسٹ کا نام دیتے ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں انلائٹن اگر آپ کر سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے سودی نظام کو ختم کرنا ہے اور ہم نے اسلامی بینکاری اور اسلام کا نظام جو معیشت ہے اس کی طرف جانا ہے۔ اس فیصلے کے بعد پھر آپ آئیں گے اس طرف کہ چلائیں کیسے، تو ایک مکمل نظام۔ اب دیکھیں یہ کوئی افسانہ پھر میں کہوں گا نہیں ہے۔ جرمنی میں آپ دیکھیں، جاپان میں آپ دیکھیں، بہت سارے یورپی ممالک میں آپ شرح سود جو ہے وہ 0 پر آئے ہیں۔ تو آپ کو اس وقت اگر میں ایک مثال دینا چاہوں، 35 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو انکم ٹیکس دیتے ہیں۔ اگر ہم نے سودی نظام کی بجائے عشر اور زکوٰۃ کے نظام کو اپنایا تو 7.25 کروڑ عوام آپ کو زکوٰۃ دیں گے۔ تو 7.25 کروڑ لوگ جب 2.5% اپنی دولت سے آپ کو دے گا، صحیح بات ہے آپ کے لیے خرچ کرنا اور لگانا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر دولت کے علاوہ جو زمین کے پیداوار ہے اس میں جب 10% آپ کو ملے گا تو آپ خود اندازہ کریں کتنا بڑا حصہ آپ کے پاس آئے گا۔ تو یہاں غربت ختم ہوگی، یہاں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ لیکن ایک بات تو طے کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، اللہ کے نظام پر اعتماد کرنا ہے، اور موجودہ نظام تو ناکام ہو گیا ہے۔ صحیح۔ اچھا موجودہ نظام کی آپ نے بات کی، ناکام ہو گیا ہے، لیکن موجودہ نظام سے جو معاشی اس وقت زبوں حالی کا پاکستانی عوام شکار ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں جو ہمارا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اللہ کے فضل سے پہلے صوبائی سطح پہ بھی ہم نے یہی دیکھا، اب وفاقی سطح پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جلدی الیکشن پہ فوکس کرنے کی بجائے ان کے اپنے حساب کتاب میں، ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب جن کی میں بہت پرسنلی بہت عزت کرتی ہوں، ان کو کافی عرصے سے پرسنلی جانتی ہوں، از اے ویری گڈ ہیومن، لیکن اس کرسی میں پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہے سراج صاحب کہ جب آپ اس کرسی پر آ جاتے ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا آپ کا فوکس جو ہے وہ ہٹ سا جاتا ہے۔ آپ موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی شفاف انتخابات کروا سکے گا؟ دیکھیں ایک تو بہن میں آپ سے عرض کروں کہ اگر شفاف الیکشن نہیں ہوتے ہیں، اس کا جو خراب نتیجہ میں دیکھ رہا ہوں بہت خطرناک ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 1970 میں بھی جب فیصلہ عوام کا نظام نے قبول نہیں کیا، اس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ ہو گیا۔ ایک طرف 81 ممبران کا لیڈر تھا شیخ مجیب کی صورت میں، اور دوسرے طرف 81 ممبران تھے، لیکن جب آپ نے جمہور کی آواز نہیں سنی، نتیجہ کیا نکلا ہم نہیں جانتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں کہ نگران حکومت کے مدت میں ایک دن کا بھی اضافہ ہو۔ نگران حکومت سے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک ہی کام ہے کہ الیکشن کرا کر چلے جائیں، ورنہ اگر آپ نے اسی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے تو پھر اتنا بڑا ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نہ نگران حکومت کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس نظام کو چلائیں گے، اس کے ساتھ قومی اسمبلی نہیں ہے، اس کے ساتھ صوبائی اسمبلی نہیں ہے، اس کے ساتھ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو اس نگران سیٹ اپ نے اگر یہ سوچا ہے کہ آنے بہانے سے اپنی مدت میں اضافہ کرے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو،
شفاف ہو اور جلد از جلد ہو۔ بالکل صحیح۔ اچھا، بریک پہ جانے سے پہلے سراج صاحب میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ کے ایک کامنٹ نے اٹ گرابڈ مائی اٹینشن دی ادر ڈے، جب آپ نے یہ کہا کہ کیوں نہیں ہم ایران سے وہ 100 روپے فی لیٹر پیٹرول جو مل سکتا ہے ہم کیوں نہیں لیتے، ہم کیوں اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف نہیں آتے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا ایکسپلین کریں، کیونکہ میں کل ایک ماہر معیشت ہمارے پروگرام میں موجود تھے، شبر زیدی صاحب، تو میں نے آپ کو کوٹ کر کے جب یہ بات ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، ایران پہ چونکہ سینکشنز ہیں امریکہ کی جانب سے تو آبویسلی ہم نہیں لے سکتے ان سے کوئی سی بھی چیز، ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ آفیشلی، جبکہ بھارت اسی ایران سے برملا وہ ٹریڈ بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ جس رشیا سے ہم تیل نہیں لے سکتے تھے، ہم ذرا گھبرا رہے تھے، وہ بھارت کے ساتھ آرام سے اس کی وہ ساری ٹریڈ کے معاملات چل رہے ہیں، تو اس نقطے پر ذرا روشنی ڈالیے۔ بہن، مسئلہ یہی ہے کہ بہت سارے دنیا ہیں جو امریکہ کو فالو کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کے اپنی دلچسپی اور اپنے مفاد کی بات آتی ہے پھر امریکہ کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ اب ایران کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کے نتیجے میں انہوں نے پائپ لائن آپ کے بارڈر تک پہنچایا، بالکل اس پیشکش کے ساتھ کہ ہم اس پائپ لائن کو کراچی تک اور لاہور تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج سے کوئی 1 ہفتہ قبل ایران کے سفیر خود میرے پاس آئے، اچھا، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ جب آپ مہنگا تیل دوسروں سے لیتے ہیں تو یا تو وہ سستا تیل آپ کو دے دے، ٹھیک ہے، اگر مہنگا تیل دیتے ہیں تو پھر ہمارا سستا تیل آپ نہ لے کر کہ آپ اپنے قوم کے ساتھ زیادہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ایران ہمیں 2 چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ایک تیل ہے اور گیس ہے، دونوں کے حوالے سے۔ آج دیکھیں جو سمگلنگ کے ذریعے وہاں سے تیل آتا ہے تو بارڈر کو کراس کرتے ہوئے اٹک تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ہے تو سمگلنگ کا تیل، لیکن ہے تو سستا، اس لیے لوگ لیتے ہیں۔ خود افغانستان کے لوگوں نے، وہاں کے ذمہ داران نے ہمیں بتایا کہ پورا افغانستان کا کوئلہ آپ کے لیے سستا کوئلہ موجود ہے، لیکن اب دور دراز ممالک سے سستا کوئلہ کے بجائے مہنگا کوئلہ ڈالرز میں خرید کر تو یہاں لاتے ہیں، اور اپنے پڑوس میں آپ کو سستا کوئلہ برآمد ہے، آپ اس کو نہیں درآمد کرتے۔ تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ 100% غلامی پر مبنی سوچ ہے کہ ہم نے ایران سے تیل نہیں لینا ہے، ایران سے تیل نہیں، گیس نہیں لانا ہے، اور امریکہ اور دوسرے دور دراز ممالک سے۔ تو یا تو آپ فیصلہ کریں کہ ہم آزاد ملک نہیں ہے، لیکن اگر آپ آزاد ہے تو پھر میری قوم کے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ ایران سے تیل بھی لے لے، گیس بھی لے لے۔ صحیح۔ اور اگر جماعت اسلامی کو موقع ملتا ہے اقتدار میں، کوئی جتنا بھی حصہ ملتا ہے اس حد تک کہ آپ فیصلہ سازی کر سکیں پریکٹیکلی، تو سراج صاحب پھر آپ یہ جو بہت زیادہ مغربی طاقتوں کی ایک خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے ہر حکومت کی، کیا آپ لوگوں کی بھی اقتدار میں آ کے یہ پالیسی تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے، پہلی بات میں آپ سے عرض کروں کہ ہم اب آزاد ہے، اگر غلامی ہے تو ان حکمرانوں کی وجہ سے، اور میں یقین کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ وسائل کی کمی نہیں ہے۔ اب آپ کے ساتھ سولر موجود ہے، اور خود ماہرین کہتے ہیں کہ 30 لاکھ میگا واٹ اس سے بن سکتی ہے، آپ کیوں نہیں بناتے؟ آپ کے ساتھ کوئلہ موجود ہے، آپ کے ساتھ پانی موجود ہے، 5.54 میں نے 5 روپے 94 پیسے پر 1 یونٹ بجلی بن سکتی ہے، لیکن چونکہ مافیاز کے اپنے مفادات ہے، اس لیے بنیادی طور پر وہ یہاں کے ریسورسز استعمال کرنے کی بجائے ڈالر سے باہر میں لینا، درآمد کرنا، یہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ ایک مثال دوں گا، آپ کے یہاں ایک پاور پلانٹ ہے کوئلے کا، تو کراچی سے کوئلہ ٹرینوں میں لا کر یہاں تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس پلانٹ کو اگر آپ حیدرآباد کی بجائے، کراچی کے بجائے کسی اور قریبی علاقے میں لگاتے تو کم از کم ٹرانسپورٹیشن کا اتنا خرچ آپ پر نہیں آتا۔ اب 1000 ارب کے آپ بجلی خریدتے ہیں اور 2000 ارب آپ اس کے کیپیسٹی چارج دیتے ہیں، یعنی ہم واحد ملک ہے کہ ہمارا دفاع، اس کے لئے اگر 1.5 ٹریلین ہم ادا کرتے ہیں ہر سال،
تو آئی پی پیز کو ہم نے 8.7 ٹریلین پیسہ ادا کیا ہے. کسی ملک میں یہ نہیں ہو رہا ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ان حکمرانوں کی وجہ سے. اور یہ بھی کہیں نہیں ہوتا کہ ڈالر بیسڈ ریٹرن پہ آپ اتنے لمبے چوڑے زندگی بھر کے جو منصوبے کر لیں جو آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے. یہ بالکل ظالمانہ معاہدہ ہے. ہم حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ جتنا جلد اس معاہدے سے نکلے پاکستان کے لیے خیر کی بات ہوگی. اچھا لیکن سراج صاحب جی پلیز گو ہیڈ. سرکار خود کہتی ہے کہ ہم نے 1000 ارب کی بجلی خریدی ہے جو حقیقی بجلی ہے, اور 2000 ارب ان کو کیپیسٹی چارج میں پیسہ دیا ہے. تو کہیں دنیا میں ایسا سنا ہے کہ 1000 ارب کی بجلی خریدی اور 2000 آپ نے, یعنی دفاع پہ جو آپ خرچ کرتے ہیں, تعلیم پہ جو آپ خرچ کرتے ہیں, صحت پر جو آپ خرچ کرتے ہیں, اس سے بھی زیادہ آپ نے ڈیولپمنٹ پہ جو آپ خرچ کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ نے آئی پی پیز کو دیا ہے. بالکل. اچھا تو آپ کی کوئی اس پہ آپ نے ہوم ورک کیا ہے آپ کی جماعت نے کہ اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آپ اس کو بھی چیلنج کر سکیں, کیونکہ یہ تو بہت بڑا جائنٹ ہے یہ جو آئی پی پیز والا معاملہ ہے, یہ تو بڑے جن ہیں, یہ تو نہیں کسی کی بات سنتے ہیں, وہ تو پھر گارنٹیز کی باتیں آ جاتی ہیں. یہ بہت بڑا فراڈ ہے. پہلے میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ سب کے سب آئی پی پیز باہر کے لوگ ہیں. اب پتہ چلا کہ 88 کمپنیاں ہیں, اس میں سارے تو ان پارٹیوں کے اپنے لوگ ہیں. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ کسی حکومت نے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا, اس لیے کہ ان کے اپنے لوگ اس میں شامل ہیں. وہ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں ان پارٹیوں پر, اس کے لیے الیکشن میں پیسہ وہ جمع کرتے ہیں, باہر لابنگ ان کے لیے کرتے ہیں. اس لیے ہم آئیں گے, اس پر ہم ضرور ہاتھ ڈالیں گے, اور ہم نہیں چاہیں گے کہ اسی طرح ہمارے عوام کو اس انڈیا کمپنی کی طرح لوٹتے رہیں. اچھا اتنا جب پیسہ جو آپ نے بھی فرمایا کہ ان کے سپانسرز بھی ہیں دیگر پارٹیوں کے, ان پہ انویسٹ بھی کرتے ہیں, ان کو پیسہ دیتے ہیں, ان کی کیمپینز رن کرتے ہیں, تو ایسے میں جماعت اسلامی جس کا آبویسلی اپیرنٹلی کوئی بھی ایسے بڑے کوئی سپانسرز نہیں ہیں, تو پھر پیسے کا مقابلہ کیسے کریں گے سراج صاحب؟ آپ کی جو سپورٹ میں گراؤنڈ پہ بھی دیکھ رہی ہوں ڈیولپ ہو رہی ہے, لیکن کیا یہ ووٹس کی صورت میں ٹرانسلیٹ ہو پائے گی یا نہیں؟ آئی ایم ویری اسکیپٹیکل. یہ جو بار بار میرا مطالبہ ہے کہ شفاف الیکشن, اس لیے کہ میری اپنی قوم پر یہ اعتماد ہے کہ اگر اس کو ایک شفاف الیکشن مل جاتا ہے تو وہ ضرور جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے, اور جہاں بھی موقع ملا ہے وہاں لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب کالج یونیورسٹیوں میں الیکشن ہوتا تھا لوگ یہی جماعت کو ووٹ دیتے, اسلامی جمعیت طلبہ پر اعتماد کرتے تھے, اور لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ پر اعتماد کرتی تھیں. صحیح.